21 रमज़ान मुबारक सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का यौम शहादत भी है। और ग़ज़वा बदर का अगर ज़िक्र हो तो मौला अली का ज़िक्र ना हो तो ज़्यादती वाली बात है। 70 सरदार ग़ज़वा बदर में काफ़िरों के कत्ल हुए, जिसमें से 24 सरदार मौला अली के हाथों वासिले जहन्नम हुए। सैयदना अली की इस्लाम के लिए बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, घंटों बोला जा सकता है। इसके ऊपर मेरी कई एक वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि हम तक जितनी भी हदीसें नबी इस्लाम की पहुंची हैं, किसी भी शख्सियत की शान में इतनी हदीसें नहीं हैं जितनी मौला अली की शान में। सही मुस्लिम में हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उससे भी बड़ी बात, सहाबा कहते हैं मैं पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुश नसीब कौन है। तो नबी इस्लाम ने खैबर के मौका पर सुबह के वक्त पूछा, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। उनको अशोब चशम था। नबी इस्लाम ने अपना मुबारक लुआब उनकी आंखों में लगाया, शिफा हुई, अपने मुबारक हाथों से ज़िरा बांध के रवाना किया। कई हफ्तों से जो खैबर की फ़तह नहीं हो रही थी, अल्लाह ताला ने मौला अली के हाथों मुसलमानों को फ़तह दी और मरहब का भी कत्ल हुआ। सही मुस्लिम में डिटेल हदीस आती है कि मरहब को कत्ल किया और वो बहुत बड़ा जंगजू था, उसके मुकाबले पे कोई नहीं आता था। फिर ग़ज़वा खंदक के मौका पे भी आपको पता है, यानी पूरी ज़िंदगी उनकी बचपने से लेके शहादत तक इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ, ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। तो अल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उन्होंने इस्लाम की खातिर जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह तबारक व ताला इसका बेहतर नेमुल बदल उनको अता फरमाए। यकीनन मिलने वाला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुहुमा, और उनके वालिद उनसे भी बेहतर हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल अता फरमाए हैं। के लिए मशहूर नहीं, गौर से समझ लें। मैं जितना छोटा करके बता सकता हूँ बताता हूँ। असल में बहादुरी के लिए नहीं, रोज फिलॉसफी और साइकोलॉजी ये नहीं थी कि मैंने आज बहादुरी के मौके देखे हैं। नहीं, नोबडी थिंक्स लाइक दिस, नोबडी कैन थिंक लाइक दिस, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ना ही उनका कोई ऐसा मैनिफेस्टो था। वो असल में अल्लाह से मुलाकात के लिए बेताब है। अल्लाह से मुलाकात के लिए बेताब होने के पीछे एक कंडीशन चाहिए थी कि मैं कहीं ऐसी मौत न मारा जाऊं कि जो अल्लाह ताला की अपनी लिखी हुई लिस्टों में फर्स्ट नंबर 1 की कंडीशन नीचे। ठीक है, एक इंसान अगर रोज ये अच्छा, मेरे दोस्त ने आना हो अमेरिका से, मेरे एक दोस्त का नाम है नुमान, ठीक है, मेरा पार्टनर कंपनी में, बचपन का दोस्त, उसने आना है, उसकी फ्लाइट है समझ लें 6 दिन बाद, ठीक है, 4 बजे सुबह। तो मैं सुबह 4 बजे जब भी उठूंगा ना, ठीक है, फजर की, तो मैं सोचूंगा अच्छा अभी अलार्म मैं लगाऊं मेरी सुबह 9 की फ्लाइट पे, मुझे 6 दिन बाद फ्लाइट है, तो मेरे ज़हन में ना एक काउंटर शुरू हो चुका हूँ। ठीक है, जब तक वो आएगा नहीं, जब वो आएगा तो मैं उस दिन सुबह उठूंगा, तो मैं जाऊंगा एयरपोर्ट पे, उससे बहुत पहले से मैं तैयार हुआ, बिकॉज आई नो उसके साथ मेरी कमिटमेंट है। मैंने उसको, मेरा ही नहीं, लाइक माय ब्रदर आएगा और समझे इस बात में, ये साइकोलॉजी कैसे तैयार होती है। जब आपको पता होगा एक बंदे से आपने मुलाकात करनी है, तो उसकी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। कितनी दूर है मेरे घर से? 35 मिनट 40 मिनट दूर, और मैं उसकी तैयारी 6 दिन से कर रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं भी पहुंचता तो वो टैक्सी पकड़ के घर आ जाएगा मेरे, कोई नुकसान तो नहीं है इसमें, और बहुत ही बड़ा वाक्य तो नहीं होना। उसके बावजूद माई ब्रेन इज फुली इमर्स्ड इन दिस वेरी event because this man is about to meet me after so many years. अब आपको मैं उस सिंपल सी एनालॉजी देके वो बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी की बजा रॉकेट साइंस ना बनाइएगा। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि एक बंदा अगर तैयार हुआ है, रोज कॉन्शियसली अपने आप को तैयार करता है,
کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہر وقت میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ غائب نہیں ہوں، مگر اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں غائب بھی نہیں ہوں، اللہ کی آنکھ مجھے غائب نہیں ہے، اور میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اصل میں اللہ سے ملنا ہے، اس کی کانشیسنس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے، روز ننا نانا ہو رہی ہے۔ آپ مرنے کی تو دور کی بات ہے، آپ ایک نماز میں کھڑے ہوں گے تو ٹانگیں نہ کانپی تو میرا نام بدل دیں گے، کھڑے ایسے 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 کانپ رہی ہوں گی ٹانگیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ تو اللہ میرے سامنے ہے، تو اگر فار ایگزامپل میری کانشیسنس میں پہلے نہیں بھی رہتا آپ میں کانشیس، مگر اس سے پہلے جو مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ سکھانی ہوتی ہے۔ اب پہلے قطرہ میں نے آپ کو بھایا، ابھی سمندر باقی ہے، قطرہ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، ذہن میں کہ کس طریقے سے ایک بندے کی 63 سال عمر ہو گئی ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں پائی گئی، 63 سال عمر ہو گئی، ٹھیک ہے، بچپن سے نبی اسلام کے ساتھ، اور وہ دنیا کا ہر بندہ کو پتا ہو کہ اس کے نام کی بنا کے اوپر کوئی بھی جواز بنا سکتا ہے، گناہ کا بھی اور ثواب کا بھی، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہو، ٹھیک ہے، میں علی بن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، اور روز اس کو یہ کانشیسنس کی ٹریننگ اس بندے کی مجبوری بن سکتی ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ، میں کسی بھی موقع پر میں اس نمبر 1 پیڈسٹل جو کہ اللہ کی پسندیدہ اتنی جگہ، نمبر 1 کا مطلب انسانوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، اس بہترین موت سے کم پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نبی علیہ السلام کے سائے میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں۔ تو جب آپ 100% اس میں امرس نہیں نہ ہوں گے تو آپ کسی نہ کسی موقع کے اوپر فالٹ کریں گے، اور اگر آپ 99% پہ ہوں تو ایک موقع پہ آپ فالٹ کریں گے، اور وہ موقع پتہ کب آئے گا کہ جب آپ کو گولی لگ جائے، اتنا انٹینس اور سڈن پین ہوتا ہے نا جب میں نے اسٹیب، تو آپ کے منہ سے ہائے اللہ ذرا کوئی بچاؤ مجھے، یا یہ والی آواز نکلنی مسٹ ہے۔ اگر آپ 100% پوری طریقے سے سال ب سال دن ب دن لمحہ ب لمحہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کانشیسنس میں ہی رکھیں، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ کا سب کانشیس باہر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی علی بن ابی طالب کو خنجر لگا، اور جیسے ہی خنجر لگا ان کے منہ سے کیا کلمہ جاری ہوا، فزت بربک، خنجر پیچھے سے لگا ہے اور یہ نماز میں ہے، یاد رکھیے گا اس سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ کوئی نہیں ہوتا خنجر سے، خنجر لگنے کے سڈن اٹیک کے بعد منہ سے اگر کلمہ جاری ہوتا فزت بربک، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ نماز پہ کھڑے ہوئے اور خنجر لگنے کا جیسے انتظار کر رہے ہوں، اصل میں نہیں کر رہے وہ انتظار، مگر جیسے کہ تیار انتظار، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ سے ملنے کا انتظار، یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے بہادری آتی ہے آپ کو، یہ ریزن ہے، یہ کاز ہے جس کی وجہ سے آپ دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوتے ہیں، اگر اس کانشیسنس میں آپ ہوں گے تو دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوں گے، پھر آپ اپنے نبی سے کہیں گے یہ یا رسول اللہ پہلے مجھے بھیجے نا، پہلے مجھے بدر میں بھیجے، یا پھر آپ جو کہیں گے نبی اسلام خدا وہ کہیں گے کہ آپ تیار ہیں، آپ سے تیار کوئی نہیں، بدر میں سب سے چھوٹے بدر میں، آپ کو پتا ہے نا بدر کب ہوئی ہے، 2 ہجری، ٹھیک ہے، اسلام کب ہوا ہے، خود سوچیں 2 ہجری کو بدر ہو رہی ہے، 11 نبوی کو ہجری کی 13 سال میں، اور 9 سال کے، اور کہیں جگہ پہ لکھا ہوا 6 سال کے تعلیم اسلام ہے، امیجن کریں کس ایج کے اندر آپ کا نام تک ہو جائے، کیا علی کیا حملہ تم کرو گے بدر میں، پھر سوچیں مرب کے سامنے لڑائی کرنی ہے، یہودیوں کے کیسل کے سامنے کھڑے ہیں ساتھ، آپ کا نام یہ جا رہا ہے حالانکہ آپ بیمار ہیں، کیوں؟ بیکاز یو کانشیسلی سب کانشیسلی سو ریڈی کہ نبی اسلام کو پتا ہے کہ دس مین از ایٹ دا پیک آف ہز spiritual performance, this man is there is no match۔ نبی اسلام کی وہ حدیث پڑھیں کہ جب نبی اسلام نے کہا تھا کہ صبح کس کو یہ آنر ملنے والا ہے، اور عمر خطاب کہتے ہیں کہ اس دن کوئی نہیں سویا کہ صبح نبی اسلام کس کا نام ہے، کہ یہ آنر کس کو ملے گا، کہ اللہ کا فوجی کون ہے،
اللہ کا مجاہد, اللہ نے خود نامنیٹ کیا, نبی اسلام نے نام لینا اس کا. ایوری ون از ویکنگ اپ ارلی اینڈ تھنکنگ آج اس کا نام آئے. اور علی بن ابی طالب کی آنکھیں پوری طریقے سے بند ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ایک خاص illness تھی ان کو. اور ڈھونڈا جا رہا پھر جب حضرت علی کا نام اناؤنس ہوا تو حضرت علی کو ڈھونڈا جا رہا ہے, حضرت علی کینٹ ایون سی. سو یہ تب کی مومنٹم بلڈ ہوا ہے جو آپ کو, ابھی میں آپ سے حضرت علی کی بات کروں, میں کانشیسنیس کی بات کروں. ابھی کوئی بندہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کے مجھے گولی مار دے, آپ سمجھ رہے میرے دین یا میں یہ خبر میں آؤں کہ میں کہوں میں خود تو میرا اپنا کعبہ بولوں گا, نہیں میں تو نہیں بولوں گا خود تو, میں شوق میں چلا جاؤں گا. میری کیمسٹری بتاتی ہے میں شوق میں چلا جاؤں. کیمسٹری کیا ہوتی ہے, میرے اندر کا نظام, مجھے پتا ہے نا میں شوق میں چپ ہو جاؤں گا. اگر میں کچھ اور فول نہ بھی بولا تو چپ ہو جاؤں گا. بیسٹ کیس خود تو پھر اپنا کعبہ انتہائی انسٹنکٹیو جو انسٹنکٹس بولتی ہیں, کانشیسنیس نہیں بولتی. انسٹنکٹ تب بولتے ہیں جب آپ سال بہ سال یہ کام نہیں پریکٹس کرتے ہو, ورنہ آپ کے منہ سے وہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. وہ انسٹنکٹیو جملہ ہے ہی نہیں. ریفلیکسو جس کو انسٹنکٹیو جملہ بولتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یا کوئی میرے بچوں کو بچاؤ, میں تو مرنے لگا میرے بچوں کا خیال. ہر بندے نے اپنا اپنا فیل نکالنا ہی نکالنا ہوتا ہے جب ایسا موقع. کوئی بندہ ایسے تیار ہوا ہوا ہے جو کہہ رہا ہو اللہ وہ ٹاپ جگہ مل گئی مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رکھا تھا کہ میرے قریب ترین آنے کے لیے جو موت ہے نا وہ یہ دروازے سے آتی ہے کہ تجھے کوئی اس موقع میں مارے کہ جب تو اللہ کے کام کرتا ہوا بزی ہو, اور اس کے خلاف کوئی دشمن آ کے تجھے مار دے. اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں میرے پاس آنے کا. وہ دروازہ ان کو نظر آ رہا ہے, جیسے ان کو لگا خنجر نے کو یہ دروازہ کون سا دروازہ کھل گیا. امیجن کریں کہ کس لیول کی پریپریشن ہوئی. ہمیں بات نہیں تو بہت ہی چھوٹا سا بائی پروڈکٹ علی بن ابی طالب کا یا عمر خطاب کا, ابو بکر صدیق, بہت چھوٹے سے بائی پروڈکٹس ہیں. انہوں نے تو بہادر ہونا ہی ہونا ہے. بہادر تو چھوٹا سا ایک وقت رہ جاتا ہے, اتنے بڑے وقت کے سامنے سے چھوٹی سی آؤٹ پٹ نکلی. ان کو تو پتا بھی نہیں کتنے بہادر ہیں, کیونکہ کسی اور دنیا میں وہ کسی اور لڑائی کے اندر ہیں. یہاں سے چھوٹے چھوٹے بونے اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے پجاری جو کہ اپنے اپنے ڈر لے کے بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کے سامنے کیا لڑائی کرنی ہے. الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے. وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا, اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے, لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی. اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں, حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے, ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی, وہ محقق ہیں تاریخ کے, انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے, اس کے اوپر نجران ہے, اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم. یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج, جنگجو, اکھڑ, ضدی, اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے. یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا. سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا, یہی تو علاقہ تھا. اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ, 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے, جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے. اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی. ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا, اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا, تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو. اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو, اور وہ ہوئی. حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفہ اور بصرہ, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی, اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی, ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف. تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا, فاصلہ تھا. تو چھاونیاں بنائیں
تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تم میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔
حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ، مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت تو انہی کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی، بہت بڑی طاقت پر وہاں کری۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے، انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزہ دار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے، جو بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ ہی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔
بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید. عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی